दोस्तों, आज माह जमादुल अव्वल की 10 तारीख दौलत वाले बुध का दिन आ चुका है। अल्लाह पाक की ये लाडली सूरत सिर्फ 7 बार आपने लाजमी पढ़ लेना है, फिर ये मौका आपको 1 साल बाद ही मिलना है। पता नहीं अगला साल नसीब हो या ना हो। तो दोस्तों, आज मौका मिल रहा है, जल्दी जल्दी से इस वीडियो में जुड़ जाएं और आप लोगों ने वीडियो बिल्कुल कंप्लीट देखनी है, बगैर स्किप किए देखनी है, ताकि आप लोगों को इस वजीफे का फायदा हो और आप लोग इस दिन का भरपूर किस्म का फायदा उठा सकें, अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने तमाम मामलात को ठीक करवा सके। अल्लाह वालों, आपने सिर्फ ये एक लाडली सूरत पढ़नी है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द माला माल हो जाएंगे। आज हर घर में पैसे की लड़ाई है, हर मसला पैसों से शुरू होता है और पैसों पर ही खत्म हो जाता है। मियाँ बीवी में लड़ाई पैसों की वजह से, कारोबार में लड़ाई पैसों की वजह से, बहन भाइयों में नाचाकियां पैसों की वजह से, गुर्बत तंगदस्ती पैसों की वजह से। आज इससे जान छुड़ाने का, यानी दौलत से माला माल होने का, खजाने लूटने का एक ऐसा वजीफा लेकर आया हूं। जब आप इस लाडली तस्बीह को आज के मुबारक बुध के दिन पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको माला माल फरमा देंगे, क्योंकि ये लाडली तस्बीह सिर्फ 7 बार तो पढ़नी है। अल्लाह इतना रिस्क अता फरमाएगा कि आपको पैसों के हवाले से कभी कोई मसला पेश अपनी पूरी जिंदगी में नहीं आने वाला। जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी लड़ाई झगड़े हैं, इंशाअल्लाह वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, जब तमाम फसाद ही पैसों का है, तो ये वजीफा पढ़ने के बाद अल्लाह इतना रिस्क अता फरमाएगा कि तमाम के तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, और हम कोई जानते हैं कि रिस्क सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से आता है। हर बंदा ये जानता है कि राज़िक सिर्फ रब की जात है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो फिर जाली पीरों फकीरों के चक्करों में क्यों पड़ना, लोगों की ठोकरें क्यों खाना, लोगों के सामने हाथ क्यों फैलाना, लोगों की मोहताजगियां बर्दाश्त करने से बेहतर है कि हम लोग अल्लाह पाक की बारगाह में सजदा रेज हो जाएं, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। आज उस रब की लाडली सूरत आपके हवाले पेश करने जा रहा हूं। सिर्फ 7 बार पढ़ते ही इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह करीम 7 आसमानों और जमीनों का रिस्क आपकी झोली में दे देगा। अल्लाह वालों, अल्लाह के साथ जब देने पर आती है ना, तो ना ही शक्लें देखती है, ना ही आमाल देखती है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देती है। आज का वजीफा मेरी उन तमाम बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए है जो वजीफे पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, जो कहते हैं वजीफों का फायदा नहीं होता, जो कहते हैं हमारे हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते, जो कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो दोस्तों, आज ये वजीफा पढ़ें, बताए गए तरीके से पढ़ें, बताई गई तरतीब से पढ़ें। अल्लाह से जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसा मांगोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह फौरन अता फरमाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आज के दिन मंगते भिखारी फकीर बन के हुजूर के गुलाम बनकर बैठो। दोस्तों, अगर कोई सड़क पर मांगने वाला भिखारी भी अल्लाह की मदद को देखना चाहता है, रब की मार्फत को देखना चाहता है, रब की करम नवाजी को देखना चाहता है, रब के नाम या रज़्ज़ाक़ को देखना चाहता है, तो अल्लाह वालों, आज का ये खास वजीफा आप लोगों के लिए है। इंशाअल्लाह आज अल्लाह रब्बुल इज्जत हर हाजत को पूरा फरमाएंगे। दोस्तों, एक बात आप जहन में रखिएगा कि ये फिर मौका साल बाद मिलना है, और ये मौका आज के दिन मिल रहा है। ये वजीफा सिर्फ आज के मुबारक दिन का खासम खास वजीफा है, इसलिए आपने आज के दिन ही करना जरूरी है। अगर आप अपनी मनमानी से पढ़ेंगे, अपनी मर्जी करेंगे, तो फिर दोस्तों आप लोगों को फायदा हासिल होने वाला नहीं। तो फिर वजीफों की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो मुकम्मल देखें। दोस्तों, वजीफों का इंशाअल्लाह बेहतरीन आपको फायदा मिलेगा, लेकिन आपने बताए गए तरीके और तरतीब से करना है, क्योंकि ये वजीफा तीर बा हदफ है। इंशाअल्लाह आज ये वजीफा पढ़ने के बाद जितनी भी आपकी तंगदस्तियां, मुश्किलात हैं, इंशाअल्लाह वो हल हो जाएंगी। वो बहनें जो कहती हैं कि वजीफे पढ़ने के बाद कई महीने हमें फायदा नहीं होता, आज ये वजीफा एक हाथ से इंशाअल्लाहुल अजीज आप यहाँ पढ़ेंगे और वहां फरिश्ते आपकी कामयाबी लेकर आ जाएंगे।
इंशाअल्लाह। लेकिन जो बंदा वीडियो को मुकम्मल देखेगा, बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ेगा, वजीफे को समझ कर करेगा, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल फरमाएंगे, इसकी तमाम तंगदस्तियां भी दूर फरमाएंगे। अल्लाह वालों, आप में से जो कोई बेघर बैठा है, किराए के मकान पर रहता है, अपना जाती मकान हर किसी की ख्वाहिश है, और आज के इस मुश्किल वक्त में जब घर के हालात ठीक नहीं होते, किराए के मकान हैं, किराया भी इतना ज्यादा, बिजली का बिल भी इतना ज्यादा आ रहा है, तो दोस्तों आज अल्लाह से अपना जाती मकान मांग लो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर अता फरमाएगा। दोस्तों आज के दिन ये वजीफा पढ़ने वाले को 70 गुना ज्यादा दिया जाता है, यानी कि अगर कोई बंदा रब्बे करीम से 1 लाख मांगता है तो अल्लाह की जात 70 लाख से नवाजती है। तो फिर क्यों ना इस मुबारक महीने में हमें अल्लाह पाक से अपना मन चाहा नसीब लिखवा लिया जाए, अपनी मन चाही मुरादों को पूरा करवा लिया जाए। आज वो कबूलियत की घड़ियां हैं जिसमें अल्लाह दुनिया की हर शे अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों बहुत से लोग इस महीने को अभी भी लापरवाही में गुजार रहे हैं, लेकिन अब मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आपने आज के इस खास वजीफे को जरूर पढ़ना है, इस मौके को हरगिज भी जाया नहीं करना। अल्लाह वालों, हमारी ये लापरवाहियां ही हमें आज इस मोड़ पे ले आई हैं कि हम लोग तंगदस्त हो चुके हैं, हम लोग लाचार और बेबस हो चुके हैं, और दूसरों के आगे हाथ फैला फैला के अपनी इज्जतें भी गवा चुके हैं। अल्लाह वालों, वतइज्जु मन तशाह वतज़िल्लु मन तशाह, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ही इज्जत जिल्लत आती है। तो क्यों ना आज रब की बारगाह में ही सजदा रेज हो जाए और पहले वाला मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत से हासिल करवा ले। अल्लाह वालों, वो रब तो एक आंसू से राजी हो जाता है, ये दुनिया वाले ही हैं कि उनके आगे नाक भी रगड़ लो मानते नहीं। वो रब है जो एक आंसुओं से हमारी पूरी जिंदगी के गुनाहों को धो देता है। फिर क्यों हम किसी के दर पे जाएं? आज अल्लाह पाक को राजी करेंगे, इस मौके को हरगिज भी जाया नहीं करिएगा, वरना पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। दोस्तों इस अमल को करते हैं, जो बंदा भी करता है वो पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल हो जाता है। आप इस मुश्किल वक्त में एक और साल पछताना चाहते हैं क्या? आप मजीद एक और साल दर बदर की ठोकरें खाना चाहते हैं? नहीं खाना चाहते तो आज इस वजीफे को पढ़े, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत की पनाह में आए, आज इस अमल को पढ़े, इंशाअल्लाह एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा। एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर बदर की ठोकरें खानी पड़े, ना ही लोगों के ताने सुनने पड़े। तो दोस्तों आज आप लोगों ने लाजमी इस खास अल्लाह पाक की लाडली सूरत को पढ़ना है, सिर्फ 7 बार पढ़ना है। दोस्तों आप चाहे दुनिया जहान के किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हो, इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, बस आपने इस खास अमल, इस खास वजीफे को लाजमी पढ़ना है। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। ना वक्त की पाबंदी, ना जगह की कोई कैद है। लेकिन मैं आपको यह जरूर कहूंगा कि इस अमल, इस वजीफे को अपने घर में पढ़ें। घर में पढ़ने की क्या वजह है? घर में पढ़ने की वजह यह है कि नफली इबादत करने का हुक्म अल्लाह के प्यारे नबी ने खुद दिया। अल्लाह के प्यारे रसूल ने खुद फरमाया कि अपनी नफली इबादत अपने घर में करो, ताकि रहमतों का नुज़ुल घर पर हो, नूरी मलाइका घर पर आए, और बच्चे भी आपको देख के इंस्पायर हो और वो भी इबादत की तरफ मुतवज्जो हो जाए। तो अल्लाह वालों, बेहतर यह है कि आज अपने घर में मुसल्ला बिछाकर बावजू मुसल्ले पर बैठे, वजू करके बैठे, किबला रुख होके बैठे, सही तरह से वजीफे को पढ़ें। ना ही मोबाइल को अपने सामने रखिएगा, ना ही ऐसा करें कि किसी से बात कर रहे हैं, दिल्ली दिल में वजीफा पढ़ रहे हैं, आप बोलेंगे मेरा तो ध्यान अपना वजीफे में रहता है, मैं वजीफा भी पढ़ लेता हूं और बात भी कर लेता हूं। इस तरीके से हरगिज भी कामयाबी मुमकिन नहीं। पूरी तवज्जो रब की तरफ। मुश्किल 3 मिनट का वजीफा होगा, 2 मिनट का वजीफा होगा, बहुत ज्यादा आराम से पढ़ेंगे तो 3 या 4 मिनट लग जाएंगे, इससे ज्यादा आपको वक्त नहीं लगेगा। लेकिन
اس وظیفے سے آپ پورے سال کے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ اس عمل کو کوشش کریں کہ روزانہ پڑھیں، روزانہ پڑھیں گے زیادہ فائدہ ہے۔ 5 نمازوں کے بعد پڑھیں گے تو یقین کرے سونے پہ سہاگا ہے۔ ہر نماز کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کو 1-2 دن کے اندر ہی سمجھ میں آ جائے گا میں کون سا وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میں کون سا عمل پڑھ رہا ہوں، اللہ پاک کو کس طرح سے پکار رہا ہوں۔ لیکن جو ترتیب ہے، جو طریقہ کار ہے، جو اللہ والوں نے ترتیب بتائی ہے، اس کے مطابق ہی کرنا ہے، اور حسب ضرورت آپ نے صدقہ لازمی کرنا ہے۔ جو آپ کی طاقت، جو آپ کی استطاعت ہو، اس کے مطابق آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز صدقے سے معاملات ویسے ہی بہتر ہوتے ہیں۔ صدقہ دینے سے اللہ رب العزت گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، رب کی توجہ ملتی ہے، اور رب آپ پر نظر رحمت اور نظر کرم فرماتے ہیں۔ اور ہم پر اگر ایک بار رب کی نظر رحمت ہو جائے یا نظر کرم ہو جائے، پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ زندگی تو بہت چھوٹی چیز ہے، 7 نسلوں کے لیے کافی ہے۔ آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ بس آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو اللہ پاک کے ناموں سے پکارنا ہے، وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ ارجنٹ بیسس پر آپ کو کامیابیاں دلائے گا۔ یہ ایسا مستند اور ایسا مجرب وظیفہ ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ دوستوں، آج آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ اس سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، تجھے قیامت والے دن کا واسطہ۔ میرے مولا، ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں، بہترین اور حلال روزگار عطا فرما۔ جو تنگ دست ہے، اس کی تنگ دستی کو ختم کر دے، گھریلو ناچاکی کو ختم کر دے۔ ہمارے گھر کے کونے کونے سے غریبی کا نام و نشان مٹا دے۔ جس گھر میں جو بھی بیمار ہے، لاچار ہے، پیرالائز ہے، میرے مولا شافی تو ہی ہے۔ تجھے تیرے نام یا شافی کی عظمت کا واسطہ ہم سب کو شفا کلی عطا فرما۔ ایسی پاکیزہ شفا عطا فرما کہ دوبارہ بیمار نہ پڑے۔ میرے مولا گناہوں سے شفا عطا فرما، گناہوں کی عادت چھڑوا دے۔ جو لوگ برے فعل کرتے ہیں میرے مولا ان کو ہدایت عطا فرما۔ میرے مولا جو نشوں میں پڑ گئے ہیں ان کو نشے کی بری لت سے بچا لے۔ میرے مولا نشہ کرنے والوں کی صحبت سے بچا لے۔ میرے مولا 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا حضرت بلال حبشی کی طرح نبی پاک کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ابو بکر صدیق کی طرح صراط مستقیم پر چلا۔ مولا علی شیر خدا کی طرح ہمیں دوسروں کا مددگار بنا دے۔ میرے مولا ہمیں اپنے گھر والوں کی بہترین خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ماں باپ کی بہترین خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں اپنے والدین کی بہترین خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی گستاخی سے بچا۔ میرے مولا آج ہر گھر میں ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کی جاتی ہے۔ میرے مولا ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ میرے مولا ماں باپ جو جلتے ہیں، کڑتے ہیں، ان کی اولادیں ان کی بات نہیں مانتی، میرے مولا ان کی اولادوں کو نیک ہدایت دے۔ اور جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد عطا فرما دے، صاحب اولاد بنا دے، اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما۔ جو بہنیں، جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین میرے مولا بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ ہماری تمام بہنوں کے نصیب کو بہترین کر دے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے، وہاں پر جنگ کا حصہ بننے والے تمام مرد عورت بچوں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا کفار کے خلاف ہمیں فتح اور نصرت سے ہم انار فرما دے۔ جذبہ شہادت اور شوق شہادت عطا فرما، اور جو شہید ہیں ان سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔
اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو اللہ والوں آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور دعاؤں کا بھی حصہ بنا کریں. کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا. اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے عمل کرنا ہے؟ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں اور مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں. جو آپ نے گناہ کرے، جو آپ سے گناہ ہو گئے، ان تمام گناہوں کی توبہ کریں. اور آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے. استغفر اللہ ایک بار، استغفر اللہ 2 بار. اس طریقے سے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے جتنی بار دل کرے اتنی بار استغفار کر لیں. جب آپ کا دل ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کو یوں محسوس ہو کہ رب کی توجہ مل گئی، اللہ پاک نے مجھے معاف کر دیا. معاف کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ معاش یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ میری آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں، میرا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ رب کی توجہ مل گئی اور مجھے معافی مل گئی ہے. پھر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی حسابی پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، پریشانی کے لیے، مصیبت کے لیے، بیماری کے لیے، رکاوٹوں بندشوں سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے. جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، اپنے مقصد کی نیت کرے. گھر چاہے تو گھر میں پڑھ لے، گاڑی چاہیے تو گاڑی مانگ لے، شادی کے لیے، بے اولادی سے نجات کے لیے، مقروض ہے قرض کے دلدل سے نکلنے کے لیے. جس کی جو بھی مراد ہے نیت کرو کہ تو انشاءاللہ ہر چیز آپ کو ملے گی. اللہ والوں ہر چیز کے لیے اس وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے. آپ لوگوں کے جو مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنے شوہر کے دل میں، بس آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. اللہ کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کریم کی عظمت و شان کے مطابق مانگنا ہے. یہ آج کا دن بہت ہی خاص دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے نہ نکلے. تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں. اللہ والوں اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، کیونکہ اللہ والوں ہم لوگ وظیفوں کی ترتیب نہیں سمجھ پاتے، اسی لیے ہم لوگوں کو کامیابیاں نہیں ملتی. سوچیں کہ رسولوں کو کامیابی کیوں ملتی تھی، نبیوں کو کامیابیاں کیوں ملتی تھی، حالانکہ ان کو بھی بشری لباس میں بھیجا گیا تھا. صحابہ کرام کو کیوں کامیابی ملتی تھی؟ کیونکہ وہ اللہ رب العزت سے کو راضی کرنے کے لیے وظیفہ پڑھتے تھے. وہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، رب کی رضاعت کے لیے وظیفہ پڑھتے تھے. اللہ رب العزت ان کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرماتا تھا. اسی لیے میں آپ لوگوں سے بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے وظیفہ پڑھیں. جو بندہ رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کے پاس بیٹھ کر وقت گزارنے کے لیے آتا ہے، اللہ پاک اس کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا. اور جو اپنی صرف غرض سے آتا ہے، جو صرف اس سوچ سے آتا ہے کہ میرے اللہ پاک مجھے پیسے دے دے، مجھے دولت دے دے، اللہ پاک دے بھی دیتا ہے، لیکن پھر دوبارہ اس کو مسجد لانے کی، نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی توفیق نہیں دیتا. توفیق صرف اس بندے کو ہی ملتی ہے جو اللہ رب العزت کے خاص بندے ہوتے ہیں، جو اللہ پاک کے پاس اللہ پاک کی رضا کے لیے بیٹھتے ہیں. اب اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ بہت ہی خاص نام ہے، یا وہاب
اور بہت ہی خاص نام ہے یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو۔ یا وہابو کا کیا مطلب ہے؟ اے بہت زیادہ دینے والے۔ یا وہابو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کو بڑھاتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے کماتے تو لاکھوں روپے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کہاں گئے پیسے خرچ کہاں ہو رہے ہیں۔ مقصد برکت نہیں ہے۔ برکت کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کم رقم ہو، چھوٹی رقم میں گزارا بہترین ہو جائے، رب شکر کرنے والا دل بھی عطا کرے اور بھر پیٹ کھانا بھی کھلائے، عزت کی چادر بھی نصیب کر دے، وہ برکت ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں لاکھوں کماتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح سے کماتے ہیں، برکت ہی نہیں ہوتی، خرچہ کرتے رہتے ہیں، بچوں کو کبھی بروز آئے دن ان کے بچے بیمار ہوتے رہتے ہیں، خود بیمار ہوتے رہتے ہیں، دوا دارو میں ان کے اتنے پیسے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ والوں بہتر یہ ہے کہ اللہ پاک سے سلامتی والا رزق مانگو، ایسا رزق مانگو جس کو حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العزت آپ پر غضب نہ فرمائے، رب کی ہمیشہ نظر کرم کے مرکز میں رہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا وہابو یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو جب 11 بار پڑھ لیں اس کے بعد ایک بہت ہی خاص صورت ہے، بہت ہی مستند صورت ہے جو رب کی لاڈلی بھی ہے، اسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار تھوڑا منفرد ہے، طریقہ الگ ہے اس سورت کو پڑھنے کا۔ آپ کی جو ناف ہوتی ہے اس ناف پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کے پھر آپ پڑھیں گے۔ اللہ والوں ناف وہ واحد ذریعہ ہے جب ہم لوگ ماں کے رحم میں ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، اللہ پاک اس ناف کے ذریعے ہی ہمیں رزق دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ناف ہی جو ہے ہماری تمام بیماریوں کا جڑ بھی بنتی ہے اور یہیں سے شفا بھی ملتی ہے۔ تو اللہ والوں جب رزق اور شفا سب یہیں سے ہے تو آپ نے اپنی شہادت والی انگلی اپنی ناف پہ رکھیں اور دبائیں، پھر آپ لوگوں نے یہ سورت پڑھنی ہے، ضرور میں آپ کے آگے تلاوت کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طریقے سے پڑھی جائے گی۔ یہ میں نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھی، آمین بھی پڑھا، یہ ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے پھر دوبارہ پڑھیں گے۔ اچھا شہادت کی انگلی آپ نے ہٹانی نہیں ہے، اس کو رکھیں اور دبا کے رکھیں۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ آپ کا 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 7 بار صرف 7 ٹائمز پڑھنی ہے۔ اللہ والوں ناف پہ رکھ کے 7 ٹائم پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اچھا ناف پہ بھی انگلی رکھ کے پڑھنی ہے 7 ٹائم اور پانی کا گلاس بھی سامنے رکھنا ہے، پانی کے گلاس پر بھی دم کریں گے، پانی کے گلاس پہ پھونک ماری دم کرا اور اب آپ لوگوں نے اس پانی کو بھی پینا ہے۔ جب وظیفہ مکمل ہو جائے تب پینا ہے۔ پہلے آپ نے یا وہابو یا رزاقو پڑھ کے دم کرا، پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو 7 بار پڑھا اور پھر آپ نے اس پانی پر دم کر دیا۔ وہ دم کر کے وہ پانی آپ نے اینڈ میں پینا ہے۔ صحیح ہے، بیماریاں ختم ہوگی، غریبی کے بھی جراثیم ہوتے ہیں، سوچ انسان کی کبھی بہت منفی ہوتی ہے، بہت چھوٹی سوچ ہوتی ہے کہ میں گھر بنا لوں، اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی جو سوچیں ہوتی ہیں نا، اللہ پاک وسیع و عریض کر دے گا۔ آپ لوگ پھر اپنا نہیں دوسروں کے بارے میں سوچیں گے، دوسروں کے گھر کے بارے میں سوچیں گے، اللہ پاک وہ توفیق عطا کرے گا۔ تو لہٰذا اس طریقے سے آپ نے وظیفہ پڑھنا، جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا، ناف پہ انگلی رکھنی ہے اور آپ نے پانی کے گلاس پر بھی دم کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ بھی بہت خاص صورت ہے۔ یہ صورت آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے۔ یہ صورت ہے سورۃ التکاثر۔ آپ نے اس صورت کو پہلے بھی بہت بار پڑھا ہوگا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی بہت خاص ہے۔ اللہ والوں اس سورت کی بھی بہت فیوز و برکات ہیں۔
اللہ پاک نے اس سورت کو بھی بہترین طریقے سے نوازا ہے، اور جو پڑھتا ہے اس سورت کو پڑھنے کا معمول بناتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی دنیا کو بھی بہتر بنایا ہے اور اس کی آخرت کو بھی بہتر بنائے گا۔ اب ذرا ایک بار اس کی تلاوت بھی سن لیں، سماعت کر لیں، اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ کے ساتھ سنتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں جلد جان جاؤ گے۔ ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ اللہ والوں، اس صورت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہم لوگ دنیا دار بن گئے ہیں، ہم لوگ غافل ہو گئے ہیں، صرف مال کی ہوس نے ہمیں اس طرح سے ہمیں قبروں تک پہنچا دیا کہ ہم لوگوں نے قبر کا منہ دیکھا، اور یقیناً ہم جلد اس بات کو جان جائیں گے کہ اللہ پاک کی محبت اور معرفت کیا ہے، اور ہم لوگوں نے جن چیزوں کو چھپا رکھا ہے وہ سب ہمارے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ہمارے نیک اعمال، ہمارے برے اعمال، وہ سب ہمارے سامنے آئیں گے، اور ہم لوگوں کے دل میں جو محبت ہے دنیا کی، ان قریب وہ جہنم لے جائے گی۔ اللہ والو، یہ سورت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ سورت التکاثر کو صبح فجر کے بعد جو بندہ بھی اس سورت کو صرف ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اتنا نوازتے ہیں کہ پوری زمینوں کو اگر سونے کا بنا لیا جائے تب بھی آپ کے لیے وہ انعام کم ہوگا جو رب نوازتا ہے۔ آج آپ نے اس سورت کو بھی صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ ہر بندے کو یہ سورت تکاثر یاد ہوتی ہے، بہت ہی خاص سورت ہے، بہت ہی مستند سورت ہے، اور جو بندہ اس وظیفے کو آج پڑھے گا اس کو پھر دوبارہ کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہے گی۔ پھر پانی کے گلاس پر دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ سب سے آخری وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ یہ 2 آیتیں ہیں، اور یہ دونوں آیتیں جو ہیں وہ لوح قرآنی کی ہیں۔ ایک آیت ہے الف لام میم کی، اور ایک آیت ہے یاسین۔ الف لام میم یاسین دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک ہو جائے گا۔ الف لام میم یاسین دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ نے الف لام میم یاسین ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے، اور اس پانی کے گلاس پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول آخر آپ لوگوں نے درود پاک کم سے کم 3 بار تو پڑھنا ہے۔ بہت ہی خاص درود ابراہیمی ہے، اس کو ہی پڑھیں تاکہ وظیفے میں زیادہ فائدہ ہو۔ اس عمل کو 5 نمازوں کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔